अस्सलाम वालेकुम। जब मलका रज़ी को पता चला कि मेरा बेटा जंगी ख़ानदान का सपूत मलकुस सालेह सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ गद्दारी करके सलीबियों के साथ जंग की तैयारी कर रहा है, तो उस वक्त मलका रज़ी ने एक ख़त लिखा जो कि उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ भेजा और उसमें कहा कि तुम दमिश्क शहर का मुआसरा करके इस पर कब्जा कर लो, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का फर्जंद अपने बाबा की सल्तनत के साथ गद्दारी कर रहा है। और उस खत के चंद दिनों बाद फिर सुल्तान को एक और खत मौसूल हुआ, जिस खत पर मलका रज़ी की मोहर लगी हुई थी और उसमें लिखा गया था कि मलका रज़ी को हिरन के किले में सलीबियों ने अगवा कर लिया है और उन्होंने मुतालबा किया है कि हम एक शर्त पर मलका रज़ी को रिहा करेंगे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खुद अकेला हिरन के किले में मलका रज़ी को रिहा करने के लिए दाखिल होगा, क्योंकि उस खत पर मलका रज़ी की मोहर लगी हुई थी, लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को यकीन हो गया कि ये खत सच्चा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान से पूछा, ए अली, अब इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? मैं जानता हूँ कि सलीबी चाहते हैं कि जब मैं हिरन के किले में दाखिल होऊंगा तो वो मुझे कत्ल कर देंगे और मलका रज़ी को भी नहीं बख्शेंगे। जब ये बात अली बिन सुफियान ने सुनी तो आपसे कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप दमिश्क के मुसलमानों का आखिरी और वाहिद सहारा हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो दमिश्क के लोगों की उम्मीद भी टूट जाएगी। हमें मलका रज़ी को वहां से रिहा करने के लिए कोई और तदबीर सोचनी होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान ने अली बिन सुफियान को कहा कि मैं हिरन के किले में अकेला जाऊंगा और मलका रज़ी को रिहा करके हम दोनों सही सलामत लौटेंगे इंशाअल्लाह। ये सुनकर अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर, ये कैसे मुमकिन होगा? आप अकेले इतने काफिरों से कैसे लड़ पाएंगे? वो आपका सर चाहते हैं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान को कहा, क्या सिर्फ काफिर चालें चलना जानते हैं? मैं इनसे एक ऐसी चाल चलूंगा कि इनकी चाल को पलट कर रख दूंगा और अल्लाह इस काम में जरूर मेरी मदद करेगा। ये सुनकर अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर, वो कैसे? तो सुल्तान ने कहा, मैं अपने चंद बहादुर सिपाही सलीबियों के शहनशाह का कासिद बनाकर हिरन के किले में भेजूंगा कि आपका शहनशाह एक बहुत बड़ा जिरगा बुलाने वाला है, जिसमें उसने न सिर्फ किले के हाकिम को बुलाया बल्कि किले के अहम अहम कमांडरों को भी वहां बुलाया है। लिहाजा वो पैगाम किले का हाकिम सुनेगा तो फौरन अपने तमाम कमांडरों के साथ अपने शहनशाह की तरफ निकलेगा और मुझे पता है कि इसके बाद वो किला ताकत के लिहाज से बहुत कमजोर हो जाएगा और मैं इस दौरान किले में दाखिल हो जाऊंगा और मलका रज़ी को रिहा कराकर वापस आ जाऊंगा। जब ये बात अली बिन सुफियान ने सुनी तो बड़ा हैरान हुआ और कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, बेशक काफिरों से लड़ने के लिए आप जैसी अक्लमंदी और हिकमत की जरूरत होगी, लेकिन नाज़रीन गिरामी, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ये मलका रज़ी कौन थी और आखिर इसके साथ सुल्तान का ऐसा कौन सा रिश्ता था जिसकी वजह से सुल्तान अपनी जान को दाव पर लगाने के लिए तैयार हो गया और मलका रज़ी अपने सगे बेटे के खिलाफ थी, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर मुकम्मल भरोसा रखती थी। आखिर मलका रज़ी का तारीख में क्या किरदार है और मलका रज़ी ने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए, यहाँ मुख्तसरन तारीख के औराक को कुरे देंगे। दोस्तों, मलका रज़ी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बेवा थी, जिसने अपने बेटे मलकुस सालेह के खिलाफ लड़कर सुल्तान का साथ दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद उसकी बीवी मलका रज़ी के अजीम किरदार से दिल चौंक उठता है कि ये कोई खातून नहीं बल्कि एक बहादुर होशियार सिपाही सालार थी, जिसकी अजमत की गवाही सलाहुद्दीन अयूबी ने उस वक्त दी जब 10 अक्टूबर 1187 को बैतुल मक़दस में फातेह की सूरत में दाखिल हुआ और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बनाया हुआ मिंबर मस्जिद अक्सा में रखा, जबकि मलका रज़ी घर के मोर्चों पर जंग लड़ती रही। किताब में रुला देने वाले मुसलमान की बेइत्तेफाकी है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जैसे बहादुर, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ख्वाब में अपनी कब्र की हिफाजत करने का फरमान देते हैं, और उसका बेटा नाअहल इतना के सारी उम्र सलीबियों के लिए सलाहुद्दीन के खिलाफ जंगे लड़ता रहा। वही बात के जिंदा से मुर्दा जन्म लेता है। आखिर में उन सलीबियों ने कई दफा धोखे दिए और हमेशा यही करते रहे, लेकिन इन मफाद परस्त उमरा को अकल नहीं आई। अल्लाह ताला ने इन सब को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की रियाया बनाया और सुल्तान ने 10 अक्टूबर 1187 बमुताबिक 27 रजब 583 हिजरी को बैतुल मक़दस फतह करके अपने महबूब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वसीयत के मुताबिक उसका बनाया हुआ खूबसूरत मिंबर मस्जिद अक्सा में नस्ब कर दिया। यहाँ सुल्तान तमाम उदासियां भूलकर खुशी से चौंक उठता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी फरिश्ता सिफ्त अजीम बहादुर इंसान था, हमेशा के लिए जंगी खानदान के लिए खैरख्वाही रखते थे, लेकिन जंगी खानदान था कि समझ ही नहीं रहा था सिवाय इसकी अजीम बीवी रज़ी के। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जब हलफ फतह कर देते हैं तो मलकुस सालेह अपनी बहन मेहरुन्निसा इसके दरबार में भेजता है। वो सलाहुद्दीन अयूबी से मासूमाना अंदाज में कहती है कि मेरा भाई आइंदा के लिए आपसे कभी भी जंग नहीं लड़ेगा, चचा हमें हलफ और किला में रहने दीजिए। सलाहुद्दीन अयूबी कहता है, तुम जंगी की बेटी मेरी बेटी, आपको हलब शहर और किला दे दिया, तुम्हारी माँ मेरी माँ है,
جس شہر کو سلطان نے حاصل کرنے کے لیے سردیوں کے 38 دن محاصرہ کیے رکھا تھا، اور اس شہر کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے صرف ایک درخواست پر سلطان نور الدین زنگی کی بیٹی کے حوالے وہ شہر اور وہ قلعہ کر دیا۔ دوستو، آخر سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کا اتنا لگاؤ کیوں تھا؟ اور جہاں ملکہ رضی اور صلاح الدین ایوبی کا ذکر ہو، وہاں نور الدین زنگی کا ذکر نہ ہو، وہ تحریر مختصر رہ جاتی ہے۔ خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد جن مسلمان حکمرانوں کی عظمت کردار نے آسمان کو چھو لیا، ان میں ملک العادل سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا نام امتیازی شخصیت اور حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی عظمت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ ہر دور کے مورخ، دوست اور دشمن سبھی نے ان کی شہرت کو نمایاں جگہ دی۔ بعض مورخین نے خلفائے راشدین کے بعد تمام فروان روایان اسلام میں ان کو سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ نور الدین فروری 1118 میں پیدا ہوئے اور 1146 سے 1174 تک 28 سال حکومت کی۔ انہوں نے عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گردنواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین زنگی نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں، چونکہ اس وقت بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ بیت المقدس کی مسجد اقصی میں رکھنے کے لیے اس نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروایا۔ اس کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا۔ نور الدین اپنے حملے کی تیاریاں ہی کر رہا تھا کہ زنگی کو حشیشن نے زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی، جو کہ ان کی موت کا باعث بنا۔ 15 مئی 1174 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت نور الدین زنگی کی عمر 58 سال تھی۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد جب ان کا کمسن بیٹا مفاد پرست امراء کے ہاتھوں کا کھلونا بن گیا، تو قدرت حق نے صلاح الدین ایوبی کو نور الدین زنگی کے مشن کا وارث بنا کر کھڑا کر دیا۔ عظمت اسلام کے مشن سے منحرف نور الدین زنگی کے بیٹے کے مقابلے میں خود اس کی ماں یعنی زنگی کی بیوہ نے جس طرح اندرونی محاذ پر مزاحمت کر کے دمشق کی سلطنت کے بگڑے ہوئے تشخص کو پھر سے بحال کر دیا، یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد ان کی بیوہ کی مثالی تاریخی کردار کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد جب ان کا نوعمر بیٹا ملک الصالح مسند خلافت پر بیٹھا، تو صلیبیوں اور عیاش مسلمان عمراء نے اس کی نوعمری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دیا۔ دوستی اور امن کا ڈرامہ کھیلا گیا، جس کے تحت نور الدین زنگی کی قید میں آئے اہم عیسائی رہنماؤں کو بغیر کسی مطالبے کے ملک الصالح نے رہا کر دیا۔ ان سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے نور الدین زنگی کی بیوہ نے اپنے ہی بیٹے کے خلاف مصر میں صلاح الدین ایوبی کو خط لکھا اور دمشق کی خلافت پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ دین سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اس عورت نے دمشق کی عورتوں کی ذہن سازی کی تاکہ جب صلاح الدین ایوبی ان کے دروازے پر آئے تو کم از کم شہریوں کی طرف سے مزاحمت نہ ہو، بلکہ رضی خاتون اور صلاح الدین ایوبی کی بہادری کی وجہ سے دمشق شہر صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں چلا گیا۔ نور الدین زنگی کی زندگی میں صلاح الدین ایوبی کو ان کا بڑا آسرا تھا، کیونکہ دونوں عظیم سلطانوں کا مقصد ایک ہی تھا، جو کہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروانا تھا۔ لیکن اب بیت المقدس بہت دور نظر آنے لگا تھا۔ جب دمشق فتح ہوا تو عیسائی دوست عمراء اور ملک الصالح حلب شہر کی طرف فرار ہو گئے۔ یہ وہ حلب شہر ہے جسے دنیا آج ایلیپو کے نام سے جانتی ہے، اور پچھلے سال مغربی قوتوں کی بمباری کے بعد شہر کھنڈرات میں بدل چکا ہے۔ نور الدین زنگی کے بیٹے ملک الصالح نے حلب میں صلیبیوں کی مدد سے پروپیگنڈا کر کے شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی۔ اب ایوبی کو صلیبیوں سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑنا تھا جو بیت المقدس کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے خلاف 3 بڑی مسلمان فوجیں لڑنے کو تیار تھیں۔ پہلی فوج حلب کی، دوسری فوج صلاح الدین ایوبی کے کزن سیف اللہ کی، اور تیسری فوج ہرن کے قلعہ دار کی تھی۔ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اپنے ہی مسلمان بھائی سلطان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ وقت گزرتا رہا، صلاح الدین ایوبی نے کمال مہارت سے سردیوں میں حلب کا محاصرہ کر لیا۔ حلب میں خبر تب پہنچی جب صلاح الدین ایوبی بالکل ان کے سر پر آن پہنچا تھا۔ عیسائی بادشاہ رینال بھاری معاوضہ لے کر ملک الصالح کی مدد کو عیسائی فوج لے کر نکلا۔ حلب شہر میں پہنچنے سے پہلے صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک بہت بڑی چال رچی گئی، جس نے صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت بڑی مشکلات کھڑی کر دی تھیں، اور یہ مشکلات یہ تھیں کہ سلطان کے دشمنوں نے حلب شہر میں ہر گاؤں، ہر محلے، ہر گلی میں یہ اعلان کروایا کہ صلاح الدین ایوبی نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی دشمن نے یہ افواہ پھیلائی کہ سلطان نے خود کو نبی ثابت کر دیا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر غصہ اور سلطان کے خلاف نفرت پیدا ہو اور وہ اس کے خلاف معاذ آرائی کریں، اور وہ اب حلب شہر کو فتح کر کے لوگوں پر اپنی حکومت قائم کرے گا۔ جب یہ بات تمام لوگوں نے سنی تو وہ لوگ حقیقت سے لا علم تھے، وہ لوگ دشمن اور دشمن کے چالوں میں آ گئے اور انہوں نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا۔ ان کو سب سے مضبوط اشارہ یہ ملا کہ نور الدین زنگی جو کہ مسلم امہ کا ایک سربراہ تھا،
اس کا بیٹا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ سلطان نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، تو یہ لوگ سلطان کے دشمن بن گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے سچے عاشق رسول کو غدار سمجھ کر سلطان کے خلاف ہو گئے۔ یہ وقت سلطان کے لیے بہت بڑا مشکل تھا۔ یوں حلب کے مسلمان بھی سلطان کے خلاف خوب جگر سے لڑے۔ جب سلطان کو عیسائی فوج کے پیش قدمی کا علم ہوا تو مجبوراً اسے شہر کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ایوبی اپنے کسی منصوبہ میں ناکام لوٹا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا ارادہ تھا کہ راستہ بدل کر عیسائی فوج کے عقب میں جا کر ان پر حملہ کرے گا، لیکن جب رینالڈ بادشاہ کے محاصرے کے اختتام کی خبر ملی تو وہ راستہ بھی بدل کر ملک الصالح سے عیش شکنی کرتے ہوئے واپس چلا گیا۔ اب تینوں مسلمان فوجوں نے مل کر صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ صلاح الدین ایوبی نے پھر بہترین جنگی چال چلی اور ان فوجوں کو حلب سے دور ایک پہاڑی سلسلے میں لا کر لڑانے کا فیصلہ کیا۔ ایوبی نے اپنی فوج کو اس پہاڑی سلسلے میں ایک درہ کے باہر خیمہ زن کر دیا۔ جب حملہ ہوا تو ایوبی کی فوج نے حملہ آوروں کو پھنسا کر پہاڑی درے میں لے آئی، جہاں دائیں بائیں کی چوٹیوں سے ایوبی کے کمانڈوز نے ان پر حملہ کر دیا، اور فوجوں میں سے حلب کی ایک فوج نے پہاڑی سلسلے کے دائیں جانب سے عین اس وقت حملہ کیا جب پہلے سے ہی سلطانی فوج حملہ آوروں کے آتش تیروں کی زد میں تھی۔ ایوبی نے جنگ کی پلاننگ کے وقت اس طرف سے حملہ کے پہلو پر غور تو کیا تھا، لیکن فوج کی کمی کے باعث وہ اس کے بارے میں کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ یہ حملہ جیتی ہوئی بازی کو شکست میں بدل دینے کے لیے کافی تھا، لیکن عین اس وقت 5000 گھوڑوں کا دستہ کہیں سے مدد کو آن پہنچا، جس میں 400 خواتین تھیں اور 100 مرد تھے۔ تاریخ نے یہ منظر پہلی بار دیکھا۔ صلاح الدین ایوبی جو کہ قوم کی بیٹیوں کو میدان جنگ میں لڑانا معیوب سمجھتا تھا، اس نے جب انہیں واپس پلٹنے کو کہا تھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ایک مرد نے ایوبی کو ایک خط دیا جو نور الدین زنگی کی بیوہ کا تھا۔ اس میں لکھا تھا، میرے بھائی میرے بیٹے ایوبی، میں جانتی ہوں کہ تم بیٹیوں کو میدان جنگ میں جانے کے حق میں نہیں، لیکن اگر تم نے انہیں واپس بھیجا تو دمشق کے مسلمانوں کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ ان کے جذبہ جہاد کی قدر کریں۔ یوں ایوبی نے انہیں ساتھ لڑنے کی اجازت دی اور دائیں جانب سے حملہ آور حلب کی فوج پر ان 400 خواتین مجاہد بہنوں نے حملہ کر دیا اور فاتح ٹھہرا۔ اسی جنگ میں ایوبی نے اپنے کزن سیف اللہ جو کہ میدان جنگ سے فرار ہو چکا تھا اس کو خط لکھا۔ وجہ یہ تھی کہ فتح کے بعد سیف اللہ اور ہرن کے قلعہ داروں کے خیموں سے سینکڑوں رقاصائیں اور خوبصورت پرندے ملے تھے۔ امت کے غداروں سے لڑنے کے بعد ایوبی نے فلسطین کا رخ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد واحد امیر بنا جو بیت المقدس کا فاتح ٹھہرا۔ آج بھی بیت المقدس کسی ایوبی کی راہ کو تکتا ہوگا، لیکن اب امت میں ایک بھی ایوبی نہیں، صرف لفظی مذمت کرنے والے اور صرف زبان سے ایوبی کی طرح بولنے والے موجود ہیں، جبکہ ملک الصالح اور سیف اللہ جیسوں کی بہتات ہے۔ مسلمان عورتیں شراب اور دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، کہیں بلند عمارتوں کا مقابلہ ہے تو کہیں محلوں میں کھڑی گاڑیوں کی تعداد کا۔ شاید ایوبی کا پیغام آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ظلم کے خلاف لڑیں۔ الغرض پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے 3 ماہر جاسوس کو اپنے پاس بلایا اور ایک خط تیار کیا جس میں اس نے دعوت نامہ لکھا۔ سلطان کے جاسوس سلطان کی طرح عقل مند بہادر تھے، لہٰذا انہوں نے بغیر کسی شکوک و شبہات کے سلطان کا پیغام ہرن کے قلعے میں حاکم تک پہنچا دیا۔ جب اس حاکم نے پیغام سنا تو فوراً اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہنشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر سلطان تیار تھا۔ سلطان نے قلعے پر حملہ کرنے کے بارے میں نہ سوچا، کیونکہ سلطان چاہتا تھا کہ حملے کی خبر بہت جلد اس حاکم تک پہنچ جائے گی اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ جائے گا۔ لہذا سلطان خود ہرن کے قلعے میں داخل ہوا اور ملکہ رضی کو چھڑا کر واپس آ گیا۔ جب یہ بات حاکم تک پہنچی کہ یہ پیغام شہنشاہ کی طرف سے نہیں بھیجا گیا تھا، یہ صرف ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے، یہ صرف صلاح الدین ایوبی کی چال تھی، کیونکہ سلطان کو کیسے پتا چلا کہ میں شہنشاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ جب ہرن قلعے کا حاکم قلعے میں پہنچا تو صلاح الدین ایوبی اس کے سینکڑوں سپاہیوں کو مار کر وہاں سے جا چکا تھا، اور اس طرح سلطان نے اپنی عقل مندی سے بغیر کسی ایک سپاہی کو شہید کروائے ملکہ رضی کو چھڑوا لیا۔ اور جیسا کہ آپ تاریخ کے بارے میں جان چکے ہیں کہ ملکہ رضی کوئی عام خاتون نہیں تھی، جس کی وجہ سے سلطان نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ وہ اسلام کی بہادر خاتون تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطان کے وسیلے سے حفاظت فرمائی، اور ان کا نام تاریخ کے سنہری الفاظوں میں لکھا جائے گا۔